हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम दोस्तों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम लोगों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 14 यानी चैप्टर नंबर 14 पढ़ाने वाला हूं। वो चैप्टर नंबर 14 क्या है? खेती। क्या है वो चैप्टर नंबर 14? जो है आपका है खेती, और वो एक नज्म है। क्या है? ये एक नज्म है। ठीक है, हम आगे अब असल चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो मैंने आप तमाम बच्चों से कहा कि आपका चैप्टर नंबर 14 ये एक खेती है। क्या है? खेती। और मैंने कहा कि ये एक नज्म है। चैप्टर नंबर आपका 14 जो है खेती है और ये एक नज्म है। और इसके मुसन्निफ और लेखक कौन है? ये खेती के जो मुसन्निफ है अमीक हनफी। कौन है इसके मुसन्निफ? कौन है? अमीक हनफी। और मैं आप तमाम बच्चों को बार बार इस बात को बताता हूं कि आपके जो इम्तिहान में ज्यादातर सवाल किए जाते हैं, जो चैप्टर के लेखक और मुसन्निफ होते हैं उसी के मुतालिक ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। तो मैंने बता दिया आपका चैप्टर नंबर 14 खेती है और इसके जो मुसन्निफ है अमीक हनफी। तो अमीक हनफी के बारे में हम कुछ डिटेल हासिल कर लेते हैं ताकि हमें बोर्ड के इम्तिहान में आसान और सहल हो। तो अमीक हनफी असल नाम, अमीक हनफी का जो असल नाम था अब्दुल अजीज हनफी। यानी अमीक हनफी का असल नाम क्या था? अब्दुल अजीज हनफी। और इनकी पैदाइश इनकी कब हुई? इनकी पैदाइश 1928 में एमपी यानी मध्य प्रदेश के जिला इंदौर के नौ छावनी में हुई। इनकी पैदाइश कब हुई? 1928 एमपी के जिला इंदौर के नौ छावनी में अमीक हनफी की पैदाइश हुई। ठीक है। और इन्होंने तारीख और सियासत में एमए किया। एमए का किसमें किया? तारीख यानी हिस्ट्री, सियासत यानी राजनीतिक में इन्होंने एमए किया। ठीक है। तो आपके इम्तिहान में पूछे जाएंगे अमीक हनफी ने एमए किस सब्जेक्ट में किया? तो तारीख और सियासत में इन्होंने एमए किया। और फलसफा, मौसीकी और अदबियात पर यकसा निगाह थी। यानी अमीक हनफी का फलसफा, मौसीकी, अदबियात और अदबियात पर यकसा निगाह थी। यानी इन सबों को एक तरह से देखते थे। ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो में ये तवील मुद्दत तक डायरेक्टर रहे। यानी ऑल इंडिया रेडियो में ये तवील मुद्दत तक डायरेक्टर रहे और स्टेशन डायरेक्टर से सबगदोश हुए। यानी सबगदोश कहां से हुए? ऑल इंडिया रेडियो में जो डायरेक्टर थे वहीं से वो स्टेशन डायरेक्टर से ये सबगदोश हुए यानी रिटायर हुए। ठीक है। आगे चलते हैं। इनका पहला मजमुआ यानी अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन है? संगे पराहन। क्या है? संगे पराहन इनका पहला मजमुआ है। इसे अच्छी से याद रखना, आपके बोर्ड के इम्तिहान में इस तरह सवाल किए जाएंगे अमीक हनफी का पहला मजमुआ कौन सा है? तो संगे पराहन या इस तरीके से सवाल किए जाएंगे कि संगे पराहन किसका मजमुआ है? तो अमीक हनफी का ये मजमुआ है। ठीक है। आगे चलती है। और इनकी तवील नज़्में यानी अमीक हनफी ने बहुत ज्यादा तवील नज़्में भी इन्होंने लिखे हैं। तो संगेबाद, शहजादा, प्यारगाह, शबे गश्त, सूरत नाकोस और सिलसिलतुल ज़र्स इनके तवील नज़्में हैं। तो इनके तवील नज़्में कौन कौन है? संगेबाद, शहजादा, प्यारगाह, शबे गश्त, सूरत नाकूस और सिलसिलतुल ज़र्स इनके ये तवील नज़्में है। किनकी? अमीक हनफी की। ठीक है। और इनकी तनकीदी किताबें भी है।
یعنی تنقید کسے کہتے ہیں ہم آپ تمام بچوں کو بتا چکے ہیں. آپ تمام بچوں کمنٹ کر کے اسے بتائے کہ تنقید کسے کہتے ہیں. تو تنقیدی کتابیں بھی لکھے ہیں, ان میں شعلے کی شناخت اور شعر چیز دیگر است, ان کی تنقیدی کتابیں ہیں. کیا ہے ان کی تنقیدی کتابیں؟ شعلے کی شناخت اور شعر چیز دیگر است, ٹھیک ہے. اور استاد, ان کے جو استاد تھے یہ رجب علی تھے. ان کے استاد کون تھے؟ ان کے استاد رجب علی تھے. ان پر ایک مبسوط کتاب انہوں نے لکھا ہے, ایک مبسوط اپنے استاد رجب علی پر عمیق حنفی نے لکھا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے اس طرح سوال کیے جائیں گے کہ عمیق حنفی کے استاد کا نام کیا تھا, تو رجب علی ان کے استاد کا نام تھا, ٹھیک ہے. انتقال, عمیق حنفی کا انتقال کب ہوا؟ 1988 میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا. عمیق حنفی کا انتقال کہاں ہوا؟ 1988 میں دہلی میں عمیق حنفی کا انتقال ہوا. تو آپ کے بک کے اندر عمیق حنفی کے بارے میں صرف اتنی ہی ڈیٹیلز دیے گئے ہیں. آپ تمام بچے اس کو اسکرین شاٹ کیجئے اور اپنے کاپی پر اس کو اچھے سے نوٹ کیجئے تاکہ آپ کو بورڈ کے امتحان میں کوئی پریشانی اور دشواری نہ ہو. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. میں نے بتایا کہ کھیتی ہے آپ کا 14 نمبر چیپٹر, اور یہ ایک نظم ہے. کیا ہے؟ چیپٹر نمبر 14 کھیتی ہے اور یہ ایک نظم ہے. میں نے بتا دیا اس کے رائٹر اور مصنف کون ہے؟ عمیق حنفی, ٹھیک ہے. اور ان کی پیدائش میں نے بتایا کب؟ 1928 میں عمیق حنفی کی پیدائش ہوئی. تو کھیتی یہ ٹائٹل لگایا ہے, لیکن اس کا جو اصل مرکزی کردار ہے وہ ہے وقت. کیا ہے اصل جو مرکزی کردار اسے شاعر کا نظم کا ہے وہ ہے وقت, یعنی وقت کی کھیتی ہے. ہم مثال کے طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ کھیتی کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کو بوتے ہیں, پھر وہ جب تھوڑا بڑھ جاتا ہے تو اس میں پانی ڈالتے ہیں, اور پانی ڈالنے کے بعد جب وہ اور تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور بالکل پک جاتا ہے, یعنی بالکل جب فصل تیار ہو جاتا ہے تو انسان اسے کاٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنا لقمہ بنا لیتے ہیں. اسی طریقے سے کھیتی کر کے وقت بھی انسان کو بڑھنے کا, سنبھلنے کا, یعنی اپنے آپ کو کچھ بنانے کا موقع دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وقت انسان کا سب سے بڑا استاد ہے, یعنی جو دوسرے کے سمجھانے سے وقت کی قدر کرتا ہے اور وقت کی اہمیت کو جانتا ہے تو وقت اسے آگے لے جاتا ہے, اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا تو بضابطہ آپ کے جو مصنف عمیق حنفی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن اسے وقت سمجھا دے گا کہ وقت کی کیا قیمت اور وقت کی کیا قدر تھی. اسی تمام باتوں کو اس نظم کے اندر عمیق حنفی نے بیان کی ہے, عمیق حنفی نے بتانے کی کوشش کی ہے. تو ٹھیک ہے, وقت کی کھیتی ہے. ہم وقت بوتا ہے, اگاتا ہے, پالتا ہے, اور بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت, یعنی وقت کی ہم کھیتی ہے. یعنی جس طریقے سے کھیتی جب بالکل پک جاتا ہے اسے ہم کاٹ لیتے ہیں, اسی طریقے جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ وقت ہم کو ایک دن اپنا لقمہ بنا لیں گے, اور یہ وقت پہلے ہم کو بڑھنے کا, سنبھلنے کا, آگے جانے کا موقع دیتا ہے اور ہمیں موقع دیتا ہے, اور سبز کو ذرے بنانے کی اجازت مرحمت کرتا ہے, ناچنے دیتا ہے, بادے شوق کی موجوں کے ساتھ جھومنے دیتا ہے سورج کے کرن کے ہمدمی میں, اور چاندنی پی کر ہمیں بدمست ہوتا پاکے خوش ہو جاتا ہے وقت.
ہاں مگر انجام کار ہے، کاٹ لیتا ہے ہمیں، ہم بلا آخر اس کے لقمے ہیں، ہم بلا آخر اس کے فصل ہے۔ یعنی جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت اسے ہر ایک چیز کا موقع دیتا ہے۔ آپ کو جو اگر بورڈ کے امتحان میں پوچھا جائے کہ کھیتی کا خلاصہ لکھیے، تو جتنے بھی ہم پیچھے نظم پر آئے ہیں، چاہے میرا سفر ہو یا گفتگو ہو، آپ کے اس چیپٹر میں ہر ایک کا خلاصہ باضابطہ طور پر ہم الگ سے لکھ کر آپ کو آپ کے آسانی کے لیے دے دیے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ وقت کا خلاصہ لکھے تو ہمیں بس اتنا ہی لکھنا ہے۔ اس میں لکھنا ہے کہ وقت انسان کو ہر ایک چیز کا موقع دیتا ہے، ان کو بڑھنے کا موقع دیتا ہے، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کر آگے بڑھ کر کچھ اچھے کام کر لے یا اپنے رب کو وہ خوش کر لے۔ اگر جو انسان وقت کی قدر نہیں کرتا، وقت کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، وقت کو یوں ہی بیکار کر دیتا ہے، تو وہ وقت ایک دن اس کو سمجھا دیتا ہے اور اس کو اپنا جب اس کا وقت پور جاتا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، یعنی اس کو اپنا وہ لقمہ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انہی تمام باتوں کو امیر حنفی نے اس کھیتی نظم یعنی اس کا جو مرکزی کردار ہے وقت، اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقت کی کھیتی ہے، ہم وقت بوتا ہے، اگاتا ہے، پالتا ہے اور بڑے اور بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت، یعنی آگے بڑھنے کی مواقع بھی ہمیں وقت دیتا ہے۔ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت مرحمت کرتا ہے اور ناچنے دیتا ہے باد شوق کی موزوں کے ساتھ، یعنی ہم ہر ایک چیز کا وقت موقع دیتا ہے۔ ناچے یا سبز کو زرعی بنا دے، ہر ایک چیز کا یہ وقت ہمیں موقع فراہم کرتا ہے۔ جھومنے دیتا ہے سورج کے کرن کے ہمدمی میں، چاندنی پی کر ہمیں بدمست ہوتا ہے تاکہ خوشت ہوتا ہے وقت۔ ہاں مگر انجام کار کاٹ لیتا ہے ہمیں، ہم بلا آخر اس کے لقمے ہیں، ہم بلا آخر اس کی فصل ہے۔ یعنی یہ چیپٹر کا جو نام ہے چیپٹر نمبر 14 کا کھیتی دے کر وقت کی اہمیت کو اس چیپٹر کے اندر بتایا ہے۔ انسان کو کہ وقت کی کس طریقے سے قدر کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ وقت انسان کو ہر ایک چیز کا موقع دیتا ہے۔ اسی لیے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ کا جو آنے والے بورڈ کا بھی امتحان ہے، اپنے وقت کو ادھر ادھر میں ضائع نہ کرے، برباد نہ کرے، بلکہ اپنی کتابوں کی تیاری میں لگ جائے، تاکہ جو آنے والا وقت ہے اس وقت میں ہمیں رسوا اور ذلیل نہ ہونا پڑے۔ اور تمام بچے آپ یہ کوشش ہو کہ اردو سبجیکٹ میں کم از کم ہمارا 100 میں سے کم از کم 95 نمبر ہر ایک بچے کا آنا ہے۔ ہر ایک بچے کا بھی تقریباً ہم 6-7 سال سے آف لائن پڑھا رہے ہیں، ہر بچے 95-96 نمبر لاتے ہیں۔ آپ تمام بچوں سے بھی آگرہ ہے کہ محنت کرے، اور آپ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کہاں سے اردو پڑھے تو جے ٹی اکیڈمی سے ہم نے پڑھے۔ کس سے پڑھے تو شاہد قاسمی سر سے ہم نے اردو پڑھے۔ تو آپ کو 100 میں سے کم از کم 95 نمبر ہر ایک بچے کو لانا ہے، تبھی جا کر آپ آگے جا کر کچھ بہتر اور اچھے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ہمارے جے ٹی اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے اور ان بچوں تک اس پہ پہنچائے تاکہ جو نہیں کوچنگ جا سکتی ہے وہ اردو کو آسانی سے پڑھ لے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔